अस्सलाम वालेकुम। वॉइस जो ममनून आ रहा कि 71 बहुत ही मज़ेदार और स्वीट टेंशन फ्री एपिसोड के साथ आ चुकी हूँ। तो फौरी चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। के लिए मुझे छोड़ दो, रहम खाओ मुझ पर। एक तारीख जगह थी जहाँ दो लोग मुसलसल किसी के इशारे पर एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। उसकी दिलहराज सिसकियां कुर्सी पर टांग जमा कर बैठे। वजूद असर ही न कर रही थी। सिगरेट इस आदमी के पुरकशिश हाथ में सुलग रहा था। लिबास काफ़ी महंगा और नफीस, पैरों में ब्रांडेड शूज, चेहरा अंधेरे में था पर धुएं के मरगोले उसकी सर की जानिब फैल कर ऊपर को उठ रहे थे। पिछले कई माह से तुमने मुझे जलील कर रखा है। नाकामी की रट लगा कर क्या इतनी सस्ती समझ रखी है तुमने? नान इब्राहिम के चुंगल से आज़ादी मेरी बर्दाश्त दम तोड़ चुकी है। अब या तो इसका पता दो या इसी तरह ये लोग हमारा बर्ता बनाएंगे। रही सही कसर थाई पुलिस पूरी करेगी। आवाज़ जानी पहचानी थी पर भारी थी। लहजे में ताल की गर्मी है। यहाँ थी मैंने पर पहुंचा तो दी थी। इस दो मेरे को आई आइलैंड पर देखा गया उदार किस्म। उसके बाद न मुझे दिखाई दिया ना मेरे लोगों को। अब मेरी जान छोड़ दो, भीख मांगता हूँ। वो आदमी जो टूटी फूटी उर्दू बोलकर गिरा था इतराम तक सिसक उठा। कुर्सी पर बैठा शख्स सिगरेट जमीन पर फेंके बूट से मिसलता करीब आया। कोई और नहीं नान था, बेदर्दी से आदमी की गर्दन अपने मजबूत हाथ में दबोची और दो जाना बैठे कारत से देखते आईब्रो चुकाए। मुझे ऐसी मरी वजाहत नहीं चाहिए, मुझे उसका तो पता चाहिए। सिर्फ खबर ना काफ़ी। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी सलामत चाहिए तो जाकर ढूंढो इसे। जीरे पर जिस होली में था उसका स्केच चाहिए। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। तुम नाकाम हुए तो तुम्हारा हिसाब बहुत ही दर्दनाक होगा। फिर तुम्हारी मेरे घर चोरी की वीडियो, मेरे कार्ड को बेदर्दी से कत्ल करने की फुटेज महफूज है मेरे पास। अनान ने फेरिक की जान पहचान की हादसी मुलाकात में हुई जब वो अनान की बैंक अपनी जाती फ्लैट पर चोरी की नीयत से घुसा। लेकिन अनान को इसने आप बंदा समझी की जो गलती की फेटिक का पिछले कई माह से पछतावा बनी थी। साहिर की तलाश के लिए कई माह से बैंकॉक के जजीरे घूम बैठा था। फेटिक को अनान का बताया वो मतलब आदमी 2 दिन पहले दिखाई दिया, मगर फेटिक ने कहकर अपने आदमी को अनान के पास पैगाम दिए भेजा कि अब उसकी जान बख्श दे। लेकिन अनान ने से अपने 2 लोग जो दरअसल उसके साथ इस तलाश में था, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एनजीओ के मेंबर थे, इनको कहलवाकर फेटिक को उठवा लिया। तुमने शर्त रखी थी कि मैं तुम्हें साहिर की खबर देकर आज़ाद हो सकता हूँ। तुलन मैंने काम पूरा किया। अब इसे कहाँ से ढूंढूं? आखिर मुझे बख्श। तो मैंने इतने तुम्हारे घर पैसे नहीं चुराए जितना तुमने मुझे पिछले कई माह से ख्वार कर रखा है। तुम्हारा घर गलती से मरा। फटे कीमत जवाब देके नान उसकी गर्दन दबोचे पकड़ कर जमीन से लगाया। तुमने बकवास की तो यहीं गाड़ दूंगा। ये दो नजर लोग तुम पर नजर रखेंगे। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। दफा हो जाओ, मुझे 24 घंटों में अच्छी खबर दो वरना आज़ादी को तरसोगे। तुम्हारे खिलाफ जो सबूत है मैंने थाई पुलिस को दिए तो तामर जेलों में सड़ते रहोगे। फैसला तुम्हारे हाथ है। अनान ने इसके साथ लहजे में वावर करवाया और दोनों लोगों को इशारा किया जो फैटिक की आंखों पर स्याह पट्टी बांध कर से उठाकर घसीटते हुए जगह से निकल गए। 10 माह की तलाश के बाद इतना तो पता चला कि तुम जिंदा हो साहिर। अब तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। नान की चलती आंखें। आज बहुत दिनों बाद पुरसुकून हुई थी। वादा निभाने का वक्त करीब आ गया था। पप्पू की जान मेरा बेबी नौफल। सुबह उठते साथ अशफा का एक ही काम होता वो था ईमान के पास से नौफल को चुपके से बाहर खूबसूरत लान में उठा लाना। अगस्त का महीना चल रहा था। कुछ दिन पहले ही सामान की कटाएं रुखसत हुई। शहरों में तो अभी तक हब्स और गर्मी की शिद्दत थी, मगर पहाड़ों पर बसे छोटे से गाँव की फिजा अभी से सर्द शफाफ थी। नौफल 1.5 माह का था मगर अभी से बहुत एक्टिव था, खासकर रिस्पॉन्स देने में। जब अशफा को देखता तो वैसे ही उसकी कलकारियाँ मुस्कुराहट प्यारी होने लगती। बस साहिबा माली पापा को पौधों को देखभाल की टिप्स देती। बेहतियार लान में नौफल को लाडियाँ करती। अशफा को देखकर मुस्कुरा दी। हम मम्मी को तंग नहीं करते, हम अच्छे बच्चे हैं। नौफल तो मम्मी से पहले जाग जाता है। नौफल बहुत पौला है। नौफल खुशबू की जान है। उसकी गाल पर निकाल से चढ़ती हुई उसकी खुशबू इनहेल करती मुझसे लान में घूम रही थी। और नौफल साहब भी नितरी से सुबह में आंखें खोल खोल कर रोशनी देख रहे थे। मुझे इसका डायपर तो चेंज कर लेने दिया। खुशबू सुबह सुबह मधोलने लगती है। बेचारे को ला इधर थे। नींद में दूत आंखें मलती बीमान बाहर आई तो पप्पा भतीजे को मजे से सुबह इंजॉय करता देखे। पहले मुस्कुराई फिर आवाज़ लगाई। अशबा ने हंस कर रूह बदला और नौफल को लिए पास लिए। ये भी किधर ईमान, जरा बड़ा हो लेने दे फिर देखना, मैंने इसे सुबह की वॉक पर लेकर जाना। जब तक तू उठेगी हम तो पार्क में लड़कियां और लड़के तार के लोट भी आया करेंगे, है ना नौफल? अशबा ने नौफल की बड़ी गाल चटा चटाचट चुमते से ईमान को पकड़ाया, जबकि ईमान उसकी बात पर हंसी। तार ने देखा तेरा वो जज्बाती शेर तुझे। ईमान ने जानबूझकर खतरनाक जिक्र किया, जबकि खुद वो नौफल को प्यार से बोसा देती। वापस घर की तरफ गई। अशबा की मुस्कुराहट ईमान के सवाल ने निकल ली। उनको क्या मैं मरूँ या जीऊँ? अशबा पीछे कमरे में आई। नौफल के लिए उसकी ब्लू टी शर्ट और डेनिम शर्ट निकालने लगी। ईमान ने नौफल को मैट्रेस पर लेटाया तो वो खिलखिलाया क्योंकि खुश हुआ था। मम्मी ने हिलाकर फ्रेश करने लगी है। ऐसा नहीं कहते। ईमान ने उसे डपटा। ने नौफल के कपड़े मैट्रेस पर रखे और ईमान के हाथों पर नजर जमाई जो नौफल के कपड़े उतार रहे थे। बेबी का शावर जो टाइम जो था बाबा जालिम निकले, लेकिन मुझसे बड़े सफाक। मैं मोहब्बत बनने की हसरत में ही मर गई। माना मुझे नौफल के सिवा किसी की परवाह नहीं। नौफल के मुलायम हाथ को पकड़कर झुककर चुमते अशफा ने संगदिली की हद की। नौफल को भी वो शरीर हुई तो अशफा की खोई मुस्कुराहट लौटी। नौफल मम्मी को छोड़े उदास अशफा को देख रहा था। तभी तो अशफा ने झुककर उसकी दोनों काली कलोटी आंखें बारी बारी चूमी। ये तो मेरी जान है। अशफा के प्यार जताने पर माँ ने हाथ बढ़ाकर उसका और नौफल का हाथ छुआ। अशफा ने बेख्तियार ईमान को देखा। और तू मेरी, तुझे याद नहीं तेरे छिन जाने पर कैसे तड़प रहा था? इम्तिहान है अशबू।
اسے تیرے پاس ہی لوٹنا ہے۔ میرا دل کہتا ہے یہ وقت زیادہ نہیں رہا، اچھی وائبز آ رہی ہیں۔ ایمان کی امید نوفل کے آنے کے بعد بڑی تھی، بس اس سے نوفل کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو جتنی بہادر نہیں ہوئی ایمان، وہ روحانسی ہوئی۔ میں کہاں بہادر ہوں، میرا یہ بچہ ہمت ہے میری، تیری محبت کم ہوئی اس عرصے میں کیا؟ ایمان کا سوال دردناک تھا۔ اشفاق کو چپ دیکھے ایمان اس کی گال سے لائے، نوفل کو اٹھائے وہاں سے واش روم بڑھ گئی۔ اشفاق کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اب جب بھی مجھ سے محبت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلتی۔ کیا کہوں کہ محبت میں صرف ہزارے ہیں، کیونکہ جس کی جتنی طلب ہوتی ہے اس شخص کا اتنا ہی ہجر کاٹنا پڑتا ہے۔ آنکھ سے بہتا آنسو رگڑ دیا گیا۔ 10 منٹ تک فریش تھے نوفل صاحب، صرف ڈائپر میں قید ٹاول میں لپٹے ممی کے سینے لگے واپس کمرے میں آئے تو اشباب تک کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ یہ میٹھا منظر دیکھ کر مسکرائی۔ بہت بڑھ گئی ہے، نوفل کو سینے سے لپٹا کر پیار کرتی ایمان اشفاق کے جواب پر افسردہ ہوئی۔ اس کی بھی بڑھ گئی ہوگی۔ ایمان کی خوش فہمی پر وہ دل ہراش ہنسی۔ انہیں تھی ہی کب، وہ آزردہ ہوئی۔ اس تکرار سے نکلا محبت نہ ہوتی تو اس میں صبر نہ آتا۔ محبت ہی ٹھہرنا سکھاتی ہے، محبت بے صبروں کا کام نہیں ہے، یہ مدتوں پر محیط فسانہ ہے۔ چیر اپ میری جان۔ ایمان اپنے دکھے دل کے باوجود انان سے کیا وعدہ اب تک نبھا رہی تھی۔ میں پہناؤں اسے کپڑے، وہ خود کو اس سب سے نکالنے کو بہلنا چاہتی تھی۔ ایمان نے پیار سے سر ہلایا اور خود بھی ہاتھ منہ دھونے گئی، بال بھرائے۔ پھر دونوں لاڈلیوں نے نوفل صاحب کے ہمراہ گلبخش صاحبہ کے ساتھ بریک فاسٹ کیا۔ نوفل صاحب تو پہلے ہی پیٹ بھر چکے تھے، تبھی نہ پردادی کو تنگ کیا، نہ پھپھو کو، نہ ممی کو، بلکہ ایمان کی گود میں پرسکون ہو کر اپنے ہاتھوں سے کھیلتا نظر آیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے اپنے اشپو کے ساتھ واقعی بہت ظلم کر دیا جہان۔ ایک عرصے سے ہان پیلس کی رونقیں بے جان ہو چکی تھی۔ وہ لوگ 10 ماہ پہلے ہی گھر چھوڑ کر واپس اس پیلس آ گئے، جہاں ان گزرے مہینوں میں بالکل بدل گئے۔ بات بات پر غصہ کرتے، منیرا تک کو ڈانٹ دیتے۔ زیان اور آئس کے ساتھ اگر پارٹنرشپ ٹریڈنگ بزنس نہ ہوتا تو ان سے رہا سہا تعلق توڑ دیتے۔ گلبخش صاحبہ نے چاروں کی سیلفی منیرا کو بھیجی تو وہ اس تصویر میں موجود کے جہاں پر غم زدہ ہو کر ناشتہ کرتے جہان سے مخاطب ہوئیں، اور اس نے جو ظلم خود کے ساتھ کیا، بے وجہ نان کے ٹارچر سہتی رہی۔ اس دل کو اولاد کے دکھ پتھر کر چکے ہیں منیرا، ایسی باتیں کر کے دل کو پگلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ ناشتے سے بے دلی کی سنگھات روک کر وہ آفس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو منیرا نے بھی فون رکھے گھبرا کر راہ روکی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو جہان؟ کیوں آپ کسی اور کی سزا کسی اور کو دیتے جا رہے ہیں؟ زیان بھائی کا کیا قصور تھا؟ بچپن کی دوستی آپ نے کیسے فراموش کر دی؟ آپ کو یہ گھر کاٹتا نہیں ہے؟ میری تو اس تنہائی سے سانسیں تک پڑنے لگی ہیں، پلیز اشپو اور ایمان کو واپس لے آئیں۔ منیرا کی آواز رندی تو آنکھیں نم ہوئیں، مگر وہ آنکھیں پھیر کر اسپاٹ چہرہ کیے اپنے موقف پر آج بھی پہاڑ سے جمے تھے۔ مجھے صرف ایک چیز کاٹتی ہے، وہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی، اس کو انان کے سپرد کر کے۔ ماں جانے اشپو اور ایمان کو ہم سے بہتر سنبھالا ہے، ان کو وہیں رہنے تو تم بھی جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ طرح لہجہ اختتام تک تاسف سے نرم ہوا، مگر منیرا نم آنکھوں سے سر نفی میں ہلاتی اپنا سر جہان کے سینے سے ٹکا گئی۔ آپ کو چھوڑ کر جہاں جاؤں گی ہونے والی تکلیف اس گھٹن اور تنہائی سے 1000 گنا سنگین ہوگی۔ آپ انان سے افواہیں، پلیز اپنے دوست کو معاف کر دیں۔ ریشا بھابی بتا رہی تھی زیان بہت اپسٹ رہنے لگے ہیں۔ بالکل چپ، آپ آفس میں بھی تو ان سے بات نہیں کرتے، آپ تو ہم سب سے زیادہ نرم تھے جہان۔ زیان بھائی نے اپنی طرف سے جو بھی کیا بہترین کیا، انان ان کے لیے اتنا ہی پیارا ہے جتنی ایمان۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کا یہ سرد رویہ بہت سو کو غم سے ہلکان کر رہا ہے۔ کئی ماہ ہو گئے تھے منیرا کو سمجھاتے ہوئے، پر یہ عورتیں کہاں باز آتی ہیں۔ منیرا وہ جانتا ہے میرا دل دکھا ہوا ہے، سمجھتا ہے، اس لیے پلیز یہ محنت سماجت بند کر دو، جب میری تکلیف کم ہوگی تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ منیرا کو راہ سے ہٹائے، وہ اپنی بے بسی بیاں کرتے حصار سے ذات ہوتے پاس سے گزر گئے تو منیرا نے گہرا سانس کھینچے، سر کو نفی میں جنبش دی اور واپس کرسی پر ڈہ جاتی بیٹھی۔ زندگی اتنی ویران تھی کہ مسکرانا بھی محال ہو گیا۔ کیوں پریشان ہوتی ہے پتر؟ صبر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ساتھ بد قدم رہے۔ ناشتہ وہ اپنے کمرے میں کرتے اور زیادہ تر وہ ہی ان کا خیال رکھتی، کیونکہ ادا کی ذمہ داریوں کے بڑھتے ہی کچن کا سارا کام عریشہ نے ملازمہ کے ہمراہ سنبھال لیا تھا۔ پھر جو وقت بچتا اس میں وہ زیان کے ساتھ وقت گزارتی۔ روحا نے آج بھی انان کے آنے کی امید ٹوٹنے کا شکوہ کیا تو شجاع صاحب کے دل پر ضرب لگی۔ ہماری آنکھوں میں رشک بڑھنے کی کوشش کرتے کرتے وہ خود کو کس مقام پر لے گیا بابا جان؟ ہر کوئی اس سے ناراض ہے، مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں جاتا۔ انان کی وجہ سے جو زیان بھائی صاحب سے ان کا دوست چن گیا، وہ دکھ مجھے زیادہ چبھتا ہے۔ پھر میری اشپا اور ایمان جب سے بیاہی ہیں صرف آزمائی جا رہی ہیں، محبت ہونے کے باوجود وہ اشپا سے دور ہو گیا، میں اس کی کس کس دکھ پر ماتم کروں؟ روحا کے دل کا خالی پن بڑھ رہا تھا، ان کی آس ٹوٹ رہی تھی۔ زیان جو آفس جانے سے پہلے روز کی طرح شجاع صاحب سے ملنے آئے، روحا بھابی کی باتیں سنے وہیں دروازے میں رک گئے۔ وہ ذمہ داری نبھانے گیا پتر، خدا نخواستہ اس نے کسی کو فریب تو نہیں دیے؟ سچے لوگوں کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ میری تو آنکھیں ابھی سے اس کے لیے رشک سے بری ہیں، اپنے لیے سب جیتے ہیں، پر انان نے اپنے سوا سب کے لیے جینے کا جو یہ راستہ چنا ہے یہی سے رنگ لگائے گا۔ شجاع صاحب کی یہی باتیں تو عالم ہاؤس میں رقص کرتی امید کے وجود کی ضامن تھیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مجھے انان سے کوئی شکوہ نہیں۔ جہان اگر مجھ سے روٹھا ہے تو دیکھیے گا بابی، وہ مان بھی ہو جائے گا۔ ہم اپنی تکلیف تو سہ جاتے ہیں، پر اولاد کی جب بات آئے تو بڑے بڑے دل چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ آپ کیوں دکھی ہوتی ہیں؟ میں پر امید ہوں کہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ زیان نے کمرے میں داخل ہوتے ان دونوں نفوس کے دل پنکھ سے بھی ہلکے کر دیے، اداس سے ہی پر مسکراہٹ دونوں باپ بیٹی کو بخشی۔ سب کی آنکھیں امید سے بھری تھی، اور تبھی شجاع الوی صاحب کے موبائل پر کوئی ان نون نمبر سے کال آئی۔ انہوں نے فون اٹھایا تو چمبے سے پاس بیٹھی روحا اور کچھ فاصلے پر سامنے کھڑے زیان کو دیکھا۔ کس کی کال ہے بابا؟ روحا بے تاب ہوئی۔ دیکھتا ہوں۔ شجاع صاحب نے کال پک کی، دوسری
دوسری جانب سے خاموش جواب ان کے دکھے دل کو تڑپا گیا۔ نانو، وہ اس کی آواز بنا تکلف پہچان گئے، تبھی تو دکھی آنکھیں بھریں۔ لفنگے کدھر مرا ہوا تھا؟ ہاتھی کے انڈے مر گئے تیرے نانو خبیث۔ شجالوی کے جواب پر روحا بھی ساختہ رو پڑی، جبکہ ذیان کی آنکھیں بھی چمکی۔ دوسری طرف سمندر کے کنارے بنے بیچ پر چیزیں اسکائی بلو پرنٹ شارٹ کے ساتھ ہاف سلیو وائٹ شرٹ پہنے اسکیم بورڈنگ کی تیاری کرتے جناب کے ہونٹوں پر دل سوز سا تبسم جاگا۔ آپ کو میری زندگی بھی لگ جائے، میں نے بہت تڑپایا ہے، انتظار میں جانتا ہوں، لیکن حال ہی ہاتھ آتا تو سب سے پہلے آپ سے ہی چپیٹے پڑتی۔ وہ اب بھی ویسا تھا، بس تھوڑا لک وائز بدل گیا تھا، زیادہ پرکشش ہو گیا تھا۔ تلاش خود ایک مشقت جو ٹھہری۔ شجاع صاحب کی بھیگی آنکھوں میں روشنی جگی۔ کیا مطلب ساحر ملا تجھے؟ وہ طرف اٹھے۔ یہی کیفیت روحا اور ذیان کی تھی۔ زندہ ہے وہ، مل جائے گا کچھ گھنٹوں تک۔ ممی کو فون مت دیجیے گا، مجھ سے بات نہیں ہوگی۔ میرے پاس اس وقت صرف آپ سے بات کرنے کی ہمت ہی کر لی۔ میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں۔ میں نے سب کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بہت مس کیا ان 10 ماہ میں، اینڈ آئی ایم سوری۔ ہنستے بستے نانا کو دل کا مریض بنانے کے لیے کہیں تو ایک گوری پکڑ لاؤں آپ کے دل کے علاج کے لیے۔ وہ آج بھی نانو کی ناراضگی چٹکیوں میں ہٹا گیا۔ تبھی تو وہ زردہ سا مسکرائے کہ آنکھوں کے گوشے نم پڑنے لگے۔ کمینہ کہیں کا۔ بابا کی خوشی نے روحا کا دل کو بنا کچھ جانے ہی سکون سے بھرا۔ وہ مسکرا کر رابطہ توڑ گیا، جبکہ شجاع صاحب نے نم آنکھیں رگڑے روحا اور ذیان کو دیکھا۔ ساحر زندہ ہے، اسے کچھ گھنٹوں تک ملنے والا ہے۔ تیرا پتر آ رہا ہے روحا۔ اچھی بات پتہ کیا ہے؟ وہ پہلے سے بھی میٹھا ہو گیا ہے۔ اکھیوں میں رشک بننے کی تیاری پکڑ لو سب۔ بابا کی خوشخبری سنانے کی دیر تھی کہ ذیان بہت دنوں بعد پرسکون مسکرائے اور روحا خوشی کے آنسو سنبھال نہ پاتی۔ بابا کے سینے چالے کی شجالوی کا دل لمحے میں اچھا ہو گیا تھا۔ لاڈلی کی آواز سن کر آئس کی آپ بار بار کس کی کال کاٹ رہے ہیں؟ آج انوشی کا ریگولر چیک اپ تھا، تبھی ایدھا نے یونی سے لیو لی اور وہ آئس کے ساتھ ہاسپٹل جانے والی تھی۔ خود ریڈی تھی، بس انوشی کو تیار کر رہی تھی۔ آئس کچھ ای میل چیک کرنے صوفے پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ مسلسل تیسری بار جب آئس نے جبڑے بھیجتے کال بند کی تو ایدھا کی نظر اس کے غسیل چہرے پر جا جمی۔ کچھ خاص نہیں ہے ایدھا۔ آئس نے اپنی توجہ بھٹکائی، مگر انوشی کو ریڈی کیے ایدھا اٹھ کر آئس کے ساتھ ہی بیٹھی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین گرائی۔ بتا رہے ہیں یہ کرو گدگدی۔ ایدھا نے معصومانہ دمکاتے تیوروں سے مقابل کیف کی کم کی منظور حسین پچھلے ایک ہفتے سے دماغ خراب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے مزید پیسے دوں ورنہ نوشی کو ہم سے چھیننے کے لیے کسی بھی گھٹیا پن پر اتر جائے گا۔ ہاسپٹل سٹاف سے اس نے نوشی کی ہسٹری کسی طرح نکلوا لی ہے، پیسہ تو اسے نہیں ملنا، اس کی حرکتیں اس کی موت کا سامان ضرور کر دیں گی۔ آج کی باتیں ایدھا کو خوفزدہ کر گئیں۔ کچھ ماہ سکون سے گزارنے کے بعد عالیہ کا شوہر واپس اپنی اوقات پر اتر آیا تھا۔ کس قسم کا آدمی ہے یہ؟ آئس پلیز آپ اس کے منہ مت لگیے گا، دے دیتے ہیں پیسے، میں نہیں چاہتی کوئی فساد برپا ہو۔ ایدھا اس معاملے میں ڈری، جبکہ آئس نے اسے بھی غصے کی نظر سے رگڑا۔ پھر تو ساری زندگی یہی چلتا رہے گا، وہ ہمیں بلیک میل کر کے لوٹتا رہے گا۔ ایسوں کی عقل ٹھکانے لگانی پڑتی ہے۔ اگر مجھے اس کی 2 بیٹیوں اور آنے والے بچے کا احساس نہ ہوتا تو میں اسے دوبارہ منہ کھول کر پیسے کی ڈیمانڈ کرنے پر ہی غرق کر دیتا۔ آئس کی ساری باتیں ایک طرف، نئے آنے والے بچے کی خبر پر ایدھا حیرت زدہ ہوئی کہ عالیہ بہن پھر امید سے ہیں۔ ایدھا کا عالیہ سے اس کے بعد رابطہ نہ تھا، کیونکہ یونی میں کیئر ٹیکر کی ملازمت اس نے تب ہی چھوڑ دی تھی۔ ہاں ہاسپٹل آئی تھیں جب میں تمہاری رپورٹس لینے گیا تھا لاسٹ ویک، تب دیکھا ان کو۔ پتہ کروانے پر معلوم ہوا 5واں ماہ ہے، خیر سے بیٹا ہے، لیکن اس منظور کی لالچ اور ہوس دیکھ کر دھنگ ہوں کہ کیسا ناشکرا اور خبیث آدمی ہے۔ آئس کی افکی بجا تھی، جبکہ بیٹے کا سن کر ایدھا کو دلی خوشی و مسرت ہوئی۔ اللہ نے عالیہ بہن کی سنی، شکر ہے۔ باقی منظور جیسے لوگ بنا گرے نہیں سنبھلتے، آپ پلیز کوئی سختی مت کیجیے گا۔ تھوڑے بہت پیسوں پر اگر وہ مانتا ہے تو دے دلا کر معاملہ سمیٹ دیں۔ ایدھا کی دل کی مہربانی اور اس کا لیول کبھی کبھی آئس کو حیران کر دیتا۔ تھوڑے بہت نہیں مانگے گا وہ، اس کی رگ رگ سمجھتا ہوں غلیظ آدمی۔ خیر جلد ملتا ہوں اس سے، تم فکر مت کرو۔ انو تیار ہے تو ہم چلیں؟ آئس نے نرمی سے معاملہ سمیٹا تو دونوں نے بیک وقت اکیلے ہی کھیلتی نوشی کو دیکھا جو اپنے پیروں کو پکڑ پکڑ کر مسکاتی۔ اس وقت ایدھا آئس کو ہر فکر سے دور لے گئی۔ بابا کی کس چاہیے اسے پھر چلے گی؟ ایدھا نے کندھے سے لگتے سرگوشی کی، جس پر آئس نے گردن موڑے پہلے انو کی ماما کو دیکھ کر دھڑکنیں منتشر کی اور پھر اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھا اور ملائم سی میٹرس پر لیٹی کیوٹ سی پری کو اٹھا کر ماتھا چوما، جس سے وہ کلکاریوں کے سنگ لاڈ کا جواب دیتی۔ آئس کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ یہ نہ ہوتی تو عالم ہاؤس کی اداسی یہاں کے مکینوں کو نکل جاتی۔ ایدھا کریڈٹ گوز ٹو یو۔ تو اس کو اٹھائے ہوئے بہت پیارا لگا کہ ایدھا بھی قریب آ رکی اور تائید میں سر ہلاتے مسکرائی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ اس اداسی کو جلد ختم کر دیں، ایدھا نے عزت کے دل سے چاہا، جبکہ آئس کا دل دگنی شدت سے آمین کر اٹھا۔ والدہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی تک خان نہیں ملے تو میں کیسے شادی کر لوں؟ جس صبر سے فرزانہ خانم نے یہ 10 ماہ کاٹے وہ ہی جانتی تھی۔ کل ہی ان کی زوئے سے بات ہوئی، رونالڈ کا اٹلی کی بہت بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا اور وہ کل شام زوئے کی ذمہ داریوں کو تکمیل دے کر اپنے کیریئر کو بنانے چلا گیا تھا، اور تب سے فرزانہ خانم کی حکم پر بلوچ حویلی سجائی جا رہی تھی۔ محب کی رات نائٹ شفٹ تھی، تبھی وہ رات حویلی نہ آ سکا، ناشتے پر بھی نہ پہنچا، بلکہ واپسی میں دن کا 1 بج گیا، اور جب واپس آیا تو حویلی میں ہوتی ہلچل پر اس کا دماغ چکرا گیا۔ فوری والدہ کے کمرے میں آتے ہی اس اچانک تیاری کا سبب دریافت کیا۔
خدا کے لیے محب، اللہ اللہ کر کے میں نے رونال کی اٹلی جانے کا انتظار کیا. اب اگر تم نے مزید کوئی پسوڑی ڈالی تو کچھ کر بیٹھوں گی خود کے ساتھ. زوئی راضی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اب ساحر جب آیا تو پھر کر لینا شادی. والدہ کی ضد اس بار ٹلنے والی نہ تھی، جبکہ محب نے ناراض نگاہوں میں ماں کا چہرہ لیا کہ اب میرے پاس شادی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. دیکھیے والدہ، شادی دل کی خوشی کا معاملہ ہے. ہان کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے اب جانتی ہیں، پھر بھی چاہتی ہیں میں ان کی غیر موجودگی میں بے شرموں کی طرح خوشیاں مناؤں. اور رہی بات زوئی کی، تو اس کی خوشی میری خوشی کے ساتھ جڑی ہے. کوئی خوش نہیں ہے والدہ. ہان باپ بن گئے اور دیکھیں وہ اس خوشی سے بے خبر ہیں. سب کتنا بدل گیا، خوشیاں منانی چھوڑ دیں سب نے. اس بار محب کے آزردہ لہجے پر فرزانہ خانم بھی افسردہ ہوئیں. اگر وہ ساری زندگی نہ آیا. یہ ایک ماں بولی تھی، عاجز آئی ماں. خدا نہ کرے. والدہ، آپ کو یقین تو دیا ہے میں نے کہ محب کا دل آباد ہے. آپ کو آپ کی بہو بھی ملی ہے. آپ کئی بار بینکاک جا کر اس کے پاس بھی رہ کر آئی ہیں. پھر آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ شادی تو ایک رسم ہے، ورنہ میں اور زوئی ایک دوسرے سے دور ہو کر بھی پاس ہیں. وہ میرے فیصلے کی تعظیم کرتی ہے، اسے میرے اندر کے دکھ اپنے خواہش سے افضل لگتے ہیں. وہ بھی چاہتی ہے پہلے ان کا مرہم ملے. اسے محب بٹا ہوا پریشان ملے گا تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. میں اسے اس کے حصے کی خوشیاں کیسے دے سکوں گا جب خود بہت پریشان ہوں؟ تو پاس بیٹھا اور والدہ کا ہاتھ پکڑے چومنے کے بعد گزارشات سامنے رکھی تو فرزانہ خانم ایک بار پھر مجبور ہو گئیں. تم دو کو ساتھ آباد دیکھنا چاہتی ہوں پتر، تاکہ سکون سے مر سکو. آخر روایتی ماؤں والا جملہ فرزانہ خانم نے بھی کہہ دیا. مقصد جذباتی کرنا تھا. مرے آپ کے دشمن، ایسی دل جلاتی باتیں نہ کیا کریں. اب یہ تیاری رکھوائیں پلیز. ان روشنی اور سجاوٹ کو دیکھ کر دم گھٹ رہا ہے میرا. فریش ہو کر آتا ہوں، پھر لنچ آپ کے ساتھ کروں گا. رسان سے ان کا سر چومتے منت بھرے لہجے میں کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ فرزانہ سر سانس ہی کھینچتی رہ گئیں. 24 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن پوری ہونے سے پہلے فیڈک نے اپنی جان کی خلاصی کے لیے ہاتھ پیر مارتے پہلے تو ساحر کے حلیے کا اسکیچ بنوایا اور پھر پہنچا. وہاں آج کل کوئی یوتھ فیسٹیول چل رہا تھا، تبھی سیاحوں ملکی شہریوں کا رش تھا. اپنے لوگوں کو اسکیچ والے آدمی کو ڈھونڈنے پر لگائے وہ خود وہیں کے ایک کیفے چلایا، جہاں اس نے لیمن کیک کے ساتھ کافی آرڈر کی. لگ بھگ 5 منٹ گزرے کہ کوئی آدمی اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھا. اس کے چہرے پر ماسک تھا. فیڈک نے خوفزدہ ہو کر اس ماسک مین کو دیکھا جو اسے ٹیبل کے نیچے دیکھنے کا اشارہ کر رہا تھا. جیسے ہی فیڈک نے ذرا ترچھا ہو کر ٹیبل کے نیچے دیکھا، وہاں گن دیکھ کر فیڈک کے چہرے کی رنگت زرد پڑی. اب شرافت سے بتاؤ کہ میرا اسکیچ بنوا کر میری تلاش کیوں کی جا رہی تھی؟ ساحر نے اس مشکوک آدمی کی ڈری آنکھوں میں دیکھ کر کہا ہی کہ اس نے سسک پڑتے ہاتھ ساحر کے آگے باندھے. لمحہ بھر وہ خود بکلایا. او یار، تم کون ہو؟ تمہاری تلاش میں اس وحشی آدمی نے میرے دماغ کا برتا بنا دیا. دیکھو، میں تمہیں کسی غلط وجہ سے نہیں ڈھونڈ رہا ہوں. مجھے تمہاری تلاش کے لیے دھمکایا گیا تھا. پلیز میرے ساتھ چلو. اگر اب بھی تم نہ ملتے تو وہ میری نسل اجاڑ دیتا. ساحر اس کے ساتھ اکتا کر طرف اٹھنے پر ماسک اتار کر اسے گورا. ساحر کے ماتھے پر تازہ چوٹ کا نشان تھا. اس کے علاوہ دائیں کال بھی ذرا سرخ تھی، جیسے کسی سے سخت قسم کی حال میں ہی ہاتھا پائی ہوئی ہو. کیا نام ہے اس آدمی کا؟ ساحر نے گن ہٹا کر محتاط ہو کر جیکٹ کی اندرونی جیب میں گھساتے پوچھا. عدنان ابراہیم. ساحر کا جواب سنے نرم سے مسکرا دی. وہ کوہم یہ میں ہے؟ ساحر کو کسی شناسہ کی خبر نے خوشی دی. ہاں، میرے ساتھ چلو. فیڈک گر گرایا. اوکے، کھا پی لو تم، ساحر نے نرمی سے کہا، جس پر فیڈک نے سکون سے پیٹ پوجا کی، جبکہ اس کے فوری بعد وہ کیفے سے نکل گئے. جب سے فیڈک کو اس نے 24 گھنٹے دیے، تب سے وہ خود بھی پہلی فرصت میں جزیرے پر پہنچا. ایک کلب گروپ کے ساز کے بورڈنگ کے کھیل میں آتے ہی شمولیت لی، سو وہ اسی کلب کے لوگوں کے ساتھ ہی اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر رہا تھا جب فیڈک کو ساحر بیچ سے کچھ فاصلے پر رک گئے. یہ بینکاک سے واپس نہیں گیا؟ ساحر کو اسے دیکھ کر فکر ہوئی. پتہ نہیں، لیکن پچھلے کئی ماہ سے تو میری جان کو آیا ہوا یہ آدمی. اب تم جانو رہی ہے. اور ہاں، اسے کہہ دینا میری ویڈیو اب ضائع کر دے، ورنہ میں بھی خود نیند کی گولیاں کھا لوں گا. فیڈک تل ملاتا ہوا وہاں سے جیسے گیا. ساحر روکتا ہی رہ گیا، جبکہ خود ہی قدم بیچ کے کنارے کی سمت بڑھائے. اوئے وحشی! ساحر کے پکارنے پر عدنان، جو گروپ لیڈر کے ساتھ بات کر رہا تھا، کرنٹ کھائے انداز میں پلٹا تو سامنے ساحر کو دیکھ کر اس کی چلتی زبان رکی. میں وحشی؟ وحشی تم ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بار بار گم ہوتے. کہاں تھے تم ساحر جبران خان؟ عدنان نے کسی کا لحاظ نہ کرتے ایک جھٹکے سے ساحر کا گریبان دبوچا، جبکہ ساحر نے آس پاس کھڑے گھبرا جاتے لوگوں کو مطمئن سی مسکراہٹ سے تسلی دی اور اپنی طرف کاٹ کھاتی آنکھیں ڈال کر گھورتے عدنان کو دیکھنے لگا. لمبی کہانی ہے، یہاں سنانے لگا تو تمہاری ٹانگیں دکھ جائیں گی. کچھ ٹھنڈا پلاتا ہوں تمہیں، آؤ. اس کے ہاتھ نرمی سے گریبان سے ہٹائے سے نروٹھے جن کو بازو سے دبوچ کر کیفے لے کر پہنچا. تو اب تک عدنان اکڑا ہوا تھا. ساحر نے اسے پکڑ کر زبردستی بٹھایا اور مسکرا کر ویٹر کو 2 ڈرنکس کے آرڈر کا اشارہ دی. کھولتی نظروں والے کے سامنے بیٹھا. اب بولو کہ یا میرے ہاتھ اٹھنے کا ویٹ کر رہے ہو؟ عدنان اس کی میسنی مسکراہٹ سے چڑھا تو ساحر نے بھی سنجیدگی اختیار کر کے اپنے لاپتہ ہونے کی کہانی سنانے کا فیصلہ کیا. دراصل میں جن لوگوں کے پاس رکا تھا، اس لڑکی کو اس کے بوائے فرینڈ سے بچانے کے چکر میں کافی پیٹ دیا اور موقع ملتے ہی فرار ہو گیا. محب کو کال بھی کی، مگر سوجی نامی لڑکی اپنے لوگ لیے وہاں مجھ تک پہنچ گئی. باپ بیٹی دونوں بدمعاش نکلے. جیکب کو سوجی نے میرے بعد خود بھی مارا، جس سے وہ مر گیا، اور دونوں باپ بیٹی نے جیکب کی موت کا سارا الزام مجھ پر ڈال کر اریسٹ کروا دیا.
साहिर की बात सुने अनान का गुस्सा हैरत तो सदमा बना हुआ। तुम रेस्ट थे या मेरे खुदा, फिर कैसे निकले वहाँ से तुम? अनान की सदमे से आवाज़ लरसी। 2 दिन पहले रहाई मिली है, वो भी जो जुआ ब्यूरो वालों ने जैकब की मौत की असल वजह अपने बलबोते पर ढूंढी। 6 माह तो उनको भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। जेल में होकर जिस मुश्किल से अपने बारे चीफ को खबर पहुँचाई, सोच है तुम्हारी। जैकब के नाखूनों में सूजी की जिल्द का मांस था और जैकब की गर्दन पर सूजी की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स। बस बाप बेटी पकड़े गए, गैर मुल्की जासूस निकले। यहाँ चीफ के काम से आया था और एक अहम फाइल पहुँचाने। राब्ता इसलिए नहीं कर सका क्योंकि फ़ोन नहीं था, ना किसी का नंबर याद रहा है, ना अभी तक पासपोर्ट वगैरह का इंतज़ाम हुआ था कि पाकिस्तान जा सकता है। इस पर एक मज़ीद दिन लगना था, तो प्रोजेक्ट फाइल पहुंचाने के बाद मैं यहीं रुक गया। साहिर के साथ होते इस हादसे ने अनान को बहुत तकलीफ़ दी। तुमने बड़ा ख्वार किया है, मैं अपने पीछे साहिर। अब अगर तुम किसी की मदद करते मुझे दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा। ये तकलीफ और गुस्सा फटा, जबकि साहिर को उसके गुस्सा होने ने अजीब सी खुशी दी। मैंने खुद तौबा कर ली अनान है, तुम यहाँ कैसे, सब कैसे हैं वहाँ, ईमान कैसी है? साहिर की बेकरारी पर अनान दिल हराशी से मुस्कुराया। आई डोंट नो, मैं 10 माह से बेंकाक ही हूँ। लहजा मुंतशिर था। साहिर ने बेयकीन नज़रों से अनान को देखा। ये मत कहना मेरी वजह से। साहिर की तमहीद पर जबरन सा मुस्कुराया। मैंने सारे इतराफ़ करके सज़ा पाई और बोरिया बिस्तर समेट कर तुम्हें ढूंढने चलाया। तुम्हारी गवाही चाहिए छिना हुआ असासा वापस पाने के लिए। साहिर को तवक्को तो थी कि उसके पीछे सब बिगड़ा होगा, पर इतना बिगाड़ तो उसको चकरा गया। आई एम सॉरी अनान, माफ़ कर दो प्लीज़। साहिर को बहुत दुख था इस नुकसान का। माफ़ी नहीं, गवाही। साहिर और आसान से उसकी माजरत रद्द कर गया। मेरी गवाही के बगैर भी सब सेट हो जाएगा। साहिर का ये कीतिलाना खूबसूरत था। तुम पर तशद्दुद किया गया था कि जेल में अनान उसके माथे और गाल का मध्यम पड़ता निशान देख चुका था। साहिर ने सर हिलाया। बहुत, लेकिन बेकसूर साबित होने के बाद वही लोग पैर पकड़ने पर तैयार थे। छोड़ो वो बकवास, दिन सोचना भी नहीं चाहता। जब भी फंसा अपनी गलती से की वजह से फंसा। तुम दिल कभी भारी मत करना, तुम्हारे हलूस की हमेशा कदर करूंगा। साहिर किन हालात से गुजरा ये उसकी बेजारियत बता रही थी, जबकि अनान के लिए आज का दिन खुशी का था। साहिर का मिल जाना इस वक्त कोहिनूर पाने के मुतरादिफ था। जारी है। कैसी लिखी स्वीट सी हैप्पी, सबके सीन पढ़कर कैसा लगा? अब सिर्फ अच्छा ही होगा, सो डोंट वरी। अब हर किसके साथ नावल की एंडिंग होती जाएगी। ईमान परवरदा के लिए भी तैयारी पकड़ लें, अब तक का मेरा सबसे ज़बरदस्त नावल होगा वो। बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा ज़रूर बताएं। नए आने वाले चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें और मिलते हैं 72 बहुत ही मज़े की एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।